बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। सिंध से लेके पूरे पाकिस्तान में सूबाई से लेके वफाकी असम्बलियाँ बन गई, बिल मंजूर होना शुरू हो गए। गज़ा का भी बिल आया लेकिन PTI के अरकान ने उसकी मुखालफत की, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे IMF ने नई शराइत रख दी है। IMF का कहना है कि जुलाई में बिजली के टैरिफ में इजाफा किया जाए, जिस पर हुकूमत नजरसानी कर रही है। IMF से जान कब छूटेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और IMF इस बार तो IMF का जो उसका जो रवैया है उनके वफूद का वो खासा है, अच्छा है। वो अभी कोई तड़ियाँ हमें नहीं लगा रहे, वो कॉपरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पैसा आएगा, फिर हम पैसा देंगे। जान कब छूटेंगे, खुद कफील पाकिस्तान हमारा नौजवान कब देखेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। PTI ने अमेरिका में बाहर एहतजाज किया, IMF के दफ्तर के बाहर। फिर वहाँ पे मुल्क मुखालिफ से लेके फ़ौज मुखालिफ नारे लगे, जिस पे इमरान खान का कहना है कि एहतजाज ठीक हुआ लेकिन फ़ौज मुखालिफ नारों का मुझे इल्म नहीं। तो ये खुला तज़ाद नहीं है। दूसरी जानिब बैरिस्टर चेयरमैन PTI और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कहें, उनका कहना है कि ये हमारे लोग नहीं हैं। मौजूद बात करने के लिए स्पेशल गेस्ट आज हमने मधु किए हैं। अब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसरार अहमद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया इसरार अहमद अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया स्ट्रैटेजिक शो करने के लिए, एक्सक्लूसिव शो करने के लिए। हम आपको मधु करते हैं। PTI की जो मरकज़ी क़यादत है या PTI के जो पॉलिसी साज लोग हैं, आपकी वहाँ बैठक है, तो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए से बढ़ गए हैं आप लोग। बचा तो कुछ नहीं है, न रहा बानी, न रही बैट, न रहा पार्टी का नाम। अब हो गया आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। फिर सुन्नी इत्तेहाद और वहदतुल मुस्लिमीन में उलमा हजरात, उनमें भी आप लोगों की स्पेशली पर्टिकुलर यू। फिर गज़ा के जैसे बिल आते हैं, आप लोग कहते हैं नहीं 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 हमें नहीं। ये क्या है, ज़रा बताएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, ये आपकी मोहब्बत है। आपका एक न्यूट्रल स्टांस है कि आप पिक्चर का दूसरा वर्जन भी दिखाते हैं, क्योंकि बेसिकली इस वक्त जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से एक मुल्क के अंदर एक खामखा का प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को एंटी स्टेट बनाकर पेश करने का प्रोपेगेंडा। उसके अंदर कुछ इदारे के लोग भी थे, कुछ मीडियास के काली भेड़ें भी थी। हर जगह जिस तरह सियासतदानों को तख्ते मश्क बनाते हैं ना, मीडिया में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, जुडिशरी में भी काली भेड़ें, हर इदारे के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं। तो इस प्रोपेगेंडा मुहिम को सिर्फ PTI ने स्टैंड लेके बर्दाश्त किया। कोई और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी होती तो वो इलेक्शन का बायकॉट करके भाग जाती। हमने तमाम चीज़ों के बावजूद ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि इलेक्शन जीत के दिखाया। जो आप कह रहे थे ना, कुछ नहीं था और ये था वो था। अब आपने एक आखिरी जो बात की थी, मैं ज़रा उसको पहले प्रायोरिटी पे ले लूँ, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि जी PTI ने गज़ा के। मैं अभी रिसेंटली इस वक्त जो मैं आपके पास स्टूडियो में हाजिर हुआ, मैं एक फ़लस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें स्पीच करके आया और वहाँ भी मौजूद बहस की था, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 8 साल से फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की सरपरस्त कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो फ़लस्तीन के ऊपर जो स्टांस इमरान खान साहब का, PTI का या हमारा है, वो कोई ढका छुपा नहीं है। ये एक मीडिया में एक प्रोपेगेंडा किया गया और उसके अंदर कुछ क्लिप्स वायरल किए गए और कहा गया जी PTI ने इस बिल की मुखालफत की, जबकि हकीकत का इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से 2 चीज़ें नाज़रीन को बता दूँ। बात सिंपल ये हुई थी कि हमारे अरकान ने उससे पहले करारदाद पेश करने की कोशिश की, जो इस्लामोफोबिया 15 मार्च को इमरान खान साहब की काविशों की वजह से पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तौहीन आमेज़ रवैया होता था यूरोप का और ख़ास तौर पे, उसके ऊपर इस्लामोफोबिया का एक दिन यूनाइटेड नेशन ने मंजूर कराया और उसका बुनियादी जो किरदार था वो इमरान खान साहब थे। तो हमारे अरकान की ख्वाहिश थी कि वो एक करारदाद, हुकूमत ने उस करारदाद को सबोटाज करने के लिए ऊपर से एक करारदाद दे दी, जिस पे असद कैसर साहब ने स्पीच करके कहा और उनकी स्पीच के कुछ हिस्सों को एडिट करके चला दिया गया और पूरी स्पीच नहीं चलाएगी। इस तरह हमारे लोगों की स्पीचेस हैं। उसमें असद कैसर ने कहा कि आप मजलूम फ़लस्तीनियों की बात कर रहे हैं, आपको PTI के मजलूम लोग नज़र नहीं आ रहे जो गुज़िश्ता 2.5 साल से आपके जुल्म जबर का शिकार हैं? वो ख़वातीन नज़र नहीं आ रही, वो फैमिलीज़, वो कई हमारे अरकान के बच्चे उनके जेलों में मौजूद थे और बच्चों के इंतकाल हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस तरह की बातें ना करें और फिर उस बिल को यूनानिमसली
मंजूर किया गया। अगर मैं ये बाबा जी एक पॉइंट ले लेना, बाबा जी आपने कहा कि असद कैसर ने बड़ी जाराना तकरीर की, उसको एडिट किया गया और उन्होंने कहा कि हमारे पीटीआई के मजलूम आपको नजर नहीं आ रहे। तो ये पीटीआई की मजलूमियत गजा में डालने की जरूरत थी? नहीं, गजा में डालने की नहीं थी ना, बात गजा की चल रही थी ना। हमारा जो कसूर है, हम जो सफ़े मजलिस बिठा के बैठे हैं वो हम करते रहेंगे ना, हमारे घर की बात है। नहीं, आप थोड़ा सा पार्लिमानी नॉर्म्स को समझे ना साजिद भाई। पार्लिमानी नॉर्म्स ये कहती हैं कि जब कोई रेजोल्यूशन आती है तो उस रेजोल्यूशन के ऊपर ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस के अरकान तकरीर कर सकते हैं। वंस द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, उसके बाद कोई तकरीर नहीं हो सकती। तो रेजोल्यूशन के पास होने से पहले ही आप स्पीच कर सकते हैं। असद कैसर की स्पीच से ये अक्स आया, ये दिल आजारी हुई होगी फलस्तीन के लोगों की कि यार यहाँ तो सियासत ना करें। मीडिया कह रहा है ना सर, यहाँ तो सियासत ना करें सर। यहाँ ये आपका मीडिया, मतलब माजरत के साथ हमारा वो मीडिया जो मैनेज मीडिया है, वो उसका ये स्टांस है। मैंने आपसे कहा मैं गुज़श्ता 8 साल से फ़लस्तीन फाउंडेशन इंटरनेशनल का चैप्टर का जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैंने दुनिया के कई ममालिक में जाके पाकिस्तान। तो फिर तो असद कैसर की स्पीच की आप मजम्मत करें। नहीं, सुन तो लेना मेरे भाई। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ ना कि आप लोगों से मुराद मेरी हमेशा मीडिया, क्योंकि स्पेसिफाई मैं आपको नहीं कहता, क्योंकि आप शायद उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जो मैनेज नहीं हो सकते बहुत से लोगों से, और इसी वजह से शायद आप उनके मंजूर नज़र भी नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जिस तरह ट्विटर अकाउंट सिलेक्टेड चल रहे हैं, इसी तरह उनके प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। पॉइंट ये है कि वो करारदाद यूनानिमसली मंजूर हुई। आप नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे जाइए, अगर पीटीआई उसकी मुखालफत करती तो वो आपके सामने होता कि जी इतने वोट इस रेजोल्यूशन के हक में आए, इतने वोट इसकी मुखालफत में आए। अगर पीटीआई ने उसको यूनानिमसली पास कराया तो पीटीआई ने मुखालफत नहीं की है। तो ये प्रोपेगेंडे को निगेट करने का वाहिद तरीका है कि आप मेरी बात पे ना जाए, मीडिया मैनेजमेंट पे ना जाए, नेशनल असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं और उस पर देख लें कि वो करारदाद यूनानिमसली मंजूर हुई है या नहीं हुई है। मंजूर हो गई। मैं ये कह रहा हूँ जो तकारीरें हुई, फिर ठीक है कुछ लोगों ने इसको मिनट्स, जैसे आपने कहा कि रुख चेंज करने की किसी भी मीडिया उसने या किसी लोगों ने किया, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गजा पर फ़लस्तीन पर हम लोग का स्टैंड एक ही है स्टांस। असद कैसर की स्पीच पे नहीं मजम्मत करेंगे कि यार नहीं, उन्होंने कौन सी गलत बात कर दी जिसको मैं मजम्मत करूं? इस पे भी आप हमें पीटीआई पे ठीक है कहते यार आज हम रोक लेते हैं, आज हम मजलूमियत फ़लस्तीन बयान करेंगे, आज हम बात करेंगे मजलूमियत गजा पे बात करेंगे, उनके मासूम बच्चों पे बात करेंगे, खून रेजी पे बात करेंगे, फिर हम सियासी झगड़े करते रहेंगे। मेरे भाई, आपका ये हुब्बे फ़लस्तीन अगर उस वक्त जागता जब आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब ने इजराइल की हिमायत में बयान दिया था तो मैं आज आपको सलाम पेश करता। लेकिन उस वक्त तमाम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनकी जबानों पे ताले पड़े हुए थे जब उन्होंने कहा था कि कायदे आज़म ने अगर कह दिया तो ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये चेंज हो सकता है, मारूंगे। इजराइल को तस्लीम करने के हक में वो बात आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह रहा था, उसको तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, उसको तो सब जबानें गंग थी। द पॉइंट इज दिस कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाज़ेह किया कि अगर एक शख्स पाकिस्तान का नहीं आलम इस्लाम का मुकदमा यूनाइटेड नेशन में जीत के आया है, आपको उसकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उसके तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो दीन की खिदमत उस शख्स से अल्लाह ताला ने ली, और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह के अलावा किसी से कोई ये काम नहीं ले सकता था। हमारे 57 इस्लामी मुल्क थे, बड़े ताकतवर इस्लामी हुक्मरान गुजरे हैं, क्यों किसी को अल्लाह ने ये सादत नहीं दी कि उसकी निस्बत से इस्लामोफोबिया का दिन मंजूर करवाया गया था। अगर ये क्रेडिट इमरान खान को मिला तो ये अल्लाह की तरफ से है, वरना इमरान खान का क्या था? इमरान खान से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बड़ा मजबूत पाकिस्तानी लीडर गुजरा है, ज़िया-उल-हक साहब गुजरे हैं, दुनिया में शाह किंग फैसल गुजरे हैं, कितने मुसलमान हुक्मरान गुजरे, किसी को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ। अगर उसको ये एजाज़ हासिल हुआ तो आप उसकी ज़ाती मुखालफत के अंदर इस्लामोफोबिया के दिन के ऊपर उसकी रेजोल्यूशन को मंजूर करना चाहिए था। यहाँ बोझे माफिया, हुब्बे अली से ज़्यादा बोझे माफिया चल रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप को मैं फिर एक दफ़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एटलीस्ट मुझे बिठा के उसका वर्जन तो लिया ना, वरना वन साइडेड प्रोग्राम्स तो हो रहे हैं। एक और वर्जन ले लेता हूँ ना, ये जो IMF के बाहर PTI के आपके फॉलोअर्स, आपके कारकुनान का जो एहतजाज हुआ है, जिस पर अब तरदीद दी जा रही है, वजाहतें दी जा रही हैं, ये खुला तज़ाद नहीं है कि ठीक है, कोई कह रहा है कि लोग हमारे, कोई कह रहा है नहीं ठीक है एहतजाज तो ठीक हुआ है, लेकिन फौज मुखालिफ नारों का मुझे इल्म नहीं है। हाउ पॉसिबल आपको इल्म नहीं है? ये लोग भी आपके हैं और ये जो नारे लग रहे हैं ये आपके ही नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को तूल दिया जा रहा है। 7 माह हो गए एक शख्स जेल में,
اور اس کو 1 منٹ کے لیے جیل کے دروازے سے باہر کورٹ کی پیشی کے لیے نہیں لایا جاتا، اس کو کیسے پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے باہر یا کس طرح ہو رہا ہے؟ جب آپ اس کے وکلا سے ملنے پہ بھی اس کی پابندی لگائے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بیانیہ دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی ابھی ریسنٹلی نا ایک خاتون کو مسلم لیگ نون نے ریزرو سیٹ پہ پنجاب اسمبلی کا ممبر بنایا ہے. تو ذرا 9 مئی کی فوٹیجز نکالیے، وہ خاتون کیا کر رہی تھی، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے وہ خاتون کیا کر رہی تھی 9 مئی کو، یہ سوال ہے. اور آپ کے پروگرام میں وہ کلپ میں نے آپ کو کہا سنبھال کے رکھیے گا کہ جب بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات ہوگی کہ کون لوگ اس میں ملوث تھے اور اس انسیڈنٹ کے بینیفیشریز کون تھے. ہم بینیفیشریز نہیں تھے، ہم تو الیکشن مانگ رہے تھے، ہم بینیفیشریز تو نہیں تھے. بینیفیشری وہ ہے جنہوں نے چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا. تو ان لوگوں نے یہ سازش رچائی. ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں احتجاج کرنا ہم نے پی ٹی آئی نے تو ساری عمر 96 سے لے کے 2018 تک ہم نے احتجاج ہی کیا، لیکن ہمارے احتجاج کے اندر کبھی وائلنس آپ نے دیکھا؟ کہیں وائلنس آیا؟ اس کے بعد ہم نے ایک دیکھیں بار بار کہا جاتا ہے جی آپ فوج مخالف، اسٹیبلشمنٹ مخالف. عمران خان صاحب کا مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جو ادارے کے خلاف ہو. ان کا افراد کے خلاف تھا. اور ادارے میں آج آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اس میں کیا برے لوگ نہیں ہیں؟ نہیں، وہ جو افراد ان کو تب یاد آیا، افراد کا نام تب نام یاد آئے جب ان کی اپنی حکومت جا رہی تھی نااہلی ناکامی کی وجہ سے. نااہلی ناکامی کی وجہ سے آپ کے لوگ بک گئے، برائے فروخت ہو گئے، اس میں ان افراد کا ہمارے لوگ برائے فروخت ہو گئے. تو یہ جو بعد میں کچا چٹا کھل رہا ہے، جو اس کے کردار تھے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں کس نے بٹھا کے یہ سارا کچھ اسکرپٹ دیا کہ یہ اسکرپٹ پڑھیے گا. ایک لیاقت چٹھا بھی آئے تھے مارکیٹ میں، آئے تھے نا، ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا گیا نا. بات تو یہ ہے کہ ساجد بھائی آپ اتنا ہی سچ بولتے ہیں جتنا آپ سہ سکیں، ورنہ اس کیمرے سے اٹھ کے اپنے گھر بھی جانا ہوتا ہے اور گھر جا کے واپس اسٹوڈیو بھی آنا ہوتا ہے. کیا یہ نہیں ہے انورٹڈ کاماز میں جو فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے، میں اگر غیر پارلیمانی الفاظ یوز کر رہا ہوں، مغالزات بکے، محمود اچکزئی کو صدر کا کینڈیڈیٹ آ جائے پی ٹی آئی کا، یار خدا کا خوف نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کو؟ آپ کے پاس کوئی لوگ نہیں تھے؟ صدارتی کینڈیڈیٹ محمود اچکزئی کو آپ نے کروا دیا جس کو اپنے صوبے سے ووٹ نہیں پڑے، اور آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پھر نہیں، 2 باتیں آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. پہلی بات تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مخالف بیانیہ، ٹھیک ہے، محمود اچکزئی پہ میں سیکنڈ بات ہوں. پہلے آپ کے اس بات کے جواب دیتا ہوں. کہیں پر بھی ہم نے فوج مخالف بات نہیں کی، ہم ادارے کے اندر موجود کالی بیڑے. دیکھیں میں پھر آپ کو کہتا ہوں، کیا ریسنٹ پاس میں، پرانی باتیں چھوڑ دیجئے، ریسنٹ پاس میں لیفٹنٹ کرنل سے لے کے میجر جنرل تک کے رینکس کے لوگوں کا کورٹ مارشل نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ ادارے نے کیا. کیوں کیا؟ غلطیاں تھیں نا ان میں، ایسے تو نہیں کر دیا وہ بے قصور تھے. سن لیجئے میرا پوائنٹ کیا ہے. میرا عوام فیصلہ کرے گی نا میرا پوائنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اتفاق کرنا یا نہیں کرنا. دا پوائنٹ از دس کہ ہم ادارے کو بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ افراد جو ہے آپ کے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، تو آپ ان کے خلاف ادارت کے اندر کی جو ایک مضبوط چیز ہے اس کے اوپر اس کی کارروائی. ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، ایجنسیاں ہر بندے کو واچ بھی کرتی ہیں، ان کی وفاداری غداری بھی چیک کرتی ہیں. تو آپ حاجی اور عبد الوہاب نہ بنے نا سر. نہیں، ہم پھر وہی بات ہے، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا؟ اگر آپ کا 9 مئی کا جو بیانیہ آپ نے کھڑا، جرنیل کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہمیں نہ گھسیٹیں. اچھا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو صحیح مانتے ہیں؟ میں صحیح مانتا ہوں. صحیح مانتے ہیں؟ میں صحیح مانتا ہوں. اگر وہ کہہ رہے ہیں خود آگے، ایک سیٹنگ جنرل خود کہہ رہے ہیں آگے، کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے. میں ان کو کہوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ سر کہنے میں اور کرنے میں کیا فرق ہے آپ کو پتہ نہیں؟ چلے آپ اسرار عباسی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، میں جھوٹ، میں تو آپ دیکھیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور آپ کا عمل کچھ اور ہے، تو کیا ہے؟ تو عمل دکھائیں آپ کو. نہیں، عمل تو انہوں نے دکھایا نا، اور کتنا دکھائیں گے؟ اس سے زیادہ کیا دکھائیں گے؟ اس سے زیادہ کیا عمل دکھا سکتے ہیں؟ دا پوائنٹ از دس کہ ساجد بھائی ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے. ہمیشہ بادشاہی صرف رب کی ہے، باقی چیزیں آنے جانی ہیں. ادارے کے لوگ بھی، ان کو بھی کل کو آج جس طرح 2 سابق فوجی جنرلز کو، فیض حمید کو اور باجوہ صاحب کو ہر بندہ برا کہہ رہا ہے، جب وہ اپنے عہدے پہ تھے تو کسی کی جرت تھی ان کے خلاف بات کرنے کی؟ یہ سارے لوگ چھپ چھپ کے ان سے ملتے نہیں تھے.
یہ آپ کے پرائم منسٹر ڈگی میں گاڑی کی ڈگی میں نہیں جاتے تھے ان سے ملاقاتیں کرنے اور آج ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ لوگ بھی جب اپنے عہدے سے جائیں گے تو ان کے خلاف بھی چیزیں آئیں گی. بہت سے ایسے جنرلز بھی اس ملک میں گزرے ہیں کہ جن کے ٹینیور کے بعد ان کے اوپر ایک لفظ نہیں آیا. قمر جاوید باجوہ صاحب نے بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ جی چھوڑیں یہ احتساب ایسا، پہلے میری معیشت تو ٹھیک کر کے دیں. تو اگر آپ معیشت ٹھیک نہ کر سکے، صرف میں نہیں چھوڑوں گا، آپ سلطان راہی بنے ہوئے تھے، سوری اگر آپ کو میرا الفاظ برا لگے، معیشت ایسے ٹھیک ہو تو آئے کیوں تھے آپ لوگ؟ سہانے خواب دکھانے، کچکول توڑنے، سائیکل پر گھومنے، آپ آئے کیوں تھے اس قوم کو امیدیں دکھانے؟ پھر آنے کے بعد آپ نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے. سوال جواب دے دوں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی جب تک آپ چوروں کا احتساب نہیں کرو گے. جو ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے اس کا آپ نے کنویں کے اندر کتا گر گیا، کتا مر گیا، آپ اس کا پانی نکال رہے ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں. کتا پڑا ہوا ہے، پانی چینج کر رہے ہیں. اس کتے کو جب تک نہیں نکالیں گے آپ کا کنواں پاک نہیں ہوگا. جب تک ملک کی دولت کو لوٹنے والے اکراس دی بورڈ، یہ نہیں کہ جی آپ صرف پولیٹیکل گورنمنٹس جو ڈکٹیٹرز تھے ان کی گورنمنٹس کے اندر بھی جنہوں نے کرپشنز کی، جس کو اکراس دی بورڈ جب تک کسی کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے، آپ کا جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ یار میں نے پہلے جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی ڈوب گیا. کرتے نا آپ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے نہیں کر سکے کہ آپ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کی چوری کے والے ملزم کو 4 ہفتے کی بیل دے کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں اور وہ 4 سال تک بیٹھا رہتا ہے. اس کے لیے کورٹ وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھے. نہیں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا. عمران خان نے تو کہا تھا کہ پیسے دیں اور یہ چلے جائیں. اس نے تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں دیں. تو کورٹ نے کہا نا کہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر پہ کر لیں. اب 5 سال سے اشتہاری ملزم تھے ان کے صاحبزادے، وہ آئے، ان کو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول مل رہا ہے. آپ دنیا میں مذاق بنا رہے ہیں اس ملک کا. یہ ایک بنانا ریپبلک بننے جا رہا ہے. لیکن جو یوتھ ہے نا پاکستان کی، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے 8 فروری کو جس طریقے سے اپنا ایک شعور دکھایا ہے، وہ شعور ہے. اس شعور کا رستہ اگر روکا جائے گا نا تو وہ نیگیٹیوٹی میں جائے گا. کچھ نہیں ہوتا نا سر. نہیں، آپ کہہ رہے تھے الیکشن میں بھی کچھ نہیں ہوگا. حکومت بن گئی نا سر. کیسی بنی حکومت؟ ابھی کہہ رہے 5 سال پوری بھی کرے گی. اچھا فارم 47 کی گورنمنٹ نا ہاں شاید 47 دن نکال جائے. اچھا جملہ میرے زبان میں اچانک آیا، ابھی تک کسی نے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، شاید 47 دن نکال جائے، ورنہ یہ چلنے والی تو پھر نہیں ہے. اچھا آپ گرائیں گے حکومت؟ نہیں، ہم کیا گرائیں گے، یہ خود اپنے بوجھ تلے گریں گے. دیکھیں اچھا ساجد بھائی، آپ یہاں اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، آپ کے پیچھے ایک ورک ہے، آپ کی ساری محنت ہے. میں اٹھتا ہوں بریک میں اور اٹھا کے آپ کو ہٹاتا ہوں اور آپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں سیٹ پہ بیٹھ تو جاؤں گا لیکن مجھے پروگرام کرنا تو نہیں آئے گا نا. مجھے 3 ورژنز لینے، میں تو اپنی ایک پارٹی کا ورژن دینے والا انسان ہوں نا. اینکر تو نہیں بن سکتا نا، چاہے میں کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. لیکن جو صلاحیت آپ میں ہے کہ آپ نے 3 پارٹیز کو اگر بٹھانا تو تینوں پارٹیز کے پلس اور مائنسز کو لے کے چلنا ہے. میرے اندر تو صرف یہ صلاحیت ہے کہ میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں گا یا میری پارٹی کے اگینسٹ جو چیزیں ہوں گی ان کے اوپر بات کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو بٹھا تو سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے. بات یاد رکھیے. مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب بن گئی، خاتون سی ایم پنجاب بنی. کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. کسی کی ماں بہن بیٹی تو ہے نا وہ. پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے. پھر ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا. پھر جو ٹرول ان کے خلاف آپ کا جو سوشل ایکٹیوسٹ کر رہا ہے، جو آپ کا سوشل میڈیا کا جو ٹیم ہے، ریلی اپریشیٹ کہ کتنی آپ ویڈیو ایڈیٹ کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں اس پہ آپ مغالطات، نام اس کے بگاڑ رہے ہیں. اس چیز کو کون روکے گا عباسی؟ اچھا 2 چیزیں ہیں اس پہ نا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ. پورے میڈیا نے عثمان بزدار کو 5 سال تک تختہ مشق بنا کے رکھا رہا. اب عثمان بزدار کی قدر آئے گی اس میڈیا کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، جب آپ غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے قبضے کے ذریعے کسی جگہ پہ آئیں گے، میں نے پھر وہی مثال دیتا ہوں کہ میں آپ کی سیٹ پہ قبضہ تو کر سکتا ہوں لیکن آپ کی جگہ اس پروگرام کو اس طرح نہیں چلا سکتا. اگر مریم صاحبہ کو اتنا شوق تھا خاندانی وراثت کو آگے بڑھانے کا کہ باپ وزیر اعظم تھا، چچا وزیر اعظم تھا، تو کزن بھی وزیر اعلیٰ بنا تو میں بھی وزیر اعلیٰ بنوں، کل ان کے صاحبزادے بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے. مسلم لیگ نون میں تو اور کوئی اس شخص قابل نہیں ہے کہ وہ شریف، ہاں یا تو ان کے نام کے ساتھ شریف لگاؤ
تو پھر وہ پاسبل ہے. باقی جہاں تک آپ مغلظات کی بات کریں کہ وہ جو اسلامی روایات کی بات کر رہے ہیں, جو پچھلے 2 سال سے پنجاب کے اندر ہی اور ابھی ان کی حلف برداری کے بعد جو کریک ڈاؤن خواتین کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, وہاں اسلام یاد نہیں آتا آپ کو. اسلام ایک طرف کیوں یاد آتا ہے؟ اسلام آپ کو صرف اس لیے کیوں یاد آتا ہے کہ جب آپ کی مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہو, جب آپ کی مرضی کی بات ہو رہی ہو تو وہاں اسلامی روایت بھی ختم ہو جاتی ہیں. نہیں ہونا چاہیے, میں بھی کنڈیم کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, آپ کو میں بارہا پروگرامز آپ نکال لیں اپنے پروگرامز, آپ ہمیشہ کہتے ہیں ایکسکلوسیو, تو میں کہتا تھا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے, یہ تسلسل ہے. اور آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں نا. آپ کا کیئر ٹیکر جو وزیر داخلہ تھا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا. آپ کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب تھا وہ آج ملک کا وزیر داخلہ. سینیٹر, میں یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک بیسکلی ایک پلانڈ گیم تھا. آپ کو میں ہمیشہ کہتا تھا یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے. میرے پروگرامز کی آپ کلپس نکال لیں کہ کیئر ٹیکرز کیا ہوتے ہیں, وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپریس کر کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو اکوموڈیٹ کریں کہ کسی طریقے. اور ان سب لوگوں کو جو آج نوازا گیا ہے وہ اس الیکشن چوری کے لیے نوازا گیا, اور ابھی اور نوازا جائے گا اس چیف الیکشن کمشنر کو بھی کہ جس نے اس ساری چیزوں کی ماسٹر مائنڈ کی ہے, اس کو بھی نوازا جائے گا. تو ہمارا جو بیانیہ ہے, ہم جب پہلے کہتے تھے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایک ہے اور یہ ان کی جو لڑائی ہے نورا کشتی ہے, تو آپ جیسے لوگ ہمیں کہتے تھے یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو ابھی نئی نئی پارٹی آئی ہے, یہ شروع سے ایک دوسرے کے. لیکن آج سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک ہے. اسی طرح ہم جو بات کرتے تھے کیئر ٹیکرز نہیں ہیں, یہ اس گورنمنٹ کے فیسیلیٹیٹر ہیں. انہوں نے بیسکلی اس ملک کے ساتھ مذاق کیا ہے, اربوں روپیہ الیکشن کے نام پر خرچ کروا کے انہوں نے وہ سلیکشن کروایا جو ہونا تھا. لیکن دیکھیں فرق کہاں آتا ہے, فرق یہ آتا ہے کہ ان کا پالا پی ٹی آئی کی پڑھی لکھی یوتھ سے ہے. ہم ایویڈنسز پہ بات کر رہے ہیں, ہم ان کو کورٹس میں نہیں چھوڑ رہے, ہم ان کو کورٹس میں ایویڈنسز پہ جا رہے ہیں. ہم کوئی بیان بازی نہیں کر رہے, ہم کوئی احتجاجی سیاست نہیں کر رہے, ہم صرف اور صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ قانونی ڈاکومنٹ ہے, یا تو اس کی قانونی حیثیت کو آپ ماننے سے انکار کر دیں, اور اس کے بعد شاید ہماری گورنمنٹ آ جائے, ایک سیکنڈ, تو ہم بھی پھر اس طرح کا الیکشن کرائیں گے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکے گا. صدارتی کینڈیڈیٹ آپ کے پاس نہیں تھا کوئی, وہ جواب آپ نے دیا نہیں مجھے, وہ کوئی محمود اچکزئی کے لیے بازی کیا تھا. محمود اچکزئی کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ موجود ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان کے صوبے سے, اور ان کے سٹانس میں کبھی آپ نے تبدیلی بھی نہیں دیکھی ہوگی. ان کا جو یہ سٹانس ہے یہ شاید پچھلے 25-30 سال میں, اور میں محمود خان اچکزئی کو پرسنلی 2008 سے جانتا ہوں, جب ہم نے ایک متحدہ اپوزیشن بنائی تھی تو اس میں محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی, اور ہم نے الیکشن بائیکاٹ کیا تھا. تو سنس 16 سال میں نے محمود خان اچکزئی کے سٹانس میں کوئی چینج نہیں دیکھا. ان کا جو سٹانس ہے وہ پہلے دن سے وہی ہے. آج یا تو آپ کہیں کہ جی انہوں نے ابھی یہ بیانیہ بنایا اور ہم ان سے متاثر ہو گئے ہیں, لیکن ان کا سٹانس تو شروع سے یہی ہے. جب وہ آپ کی گورنمنٹس کا حصہ بھی رہے تب بھی انہوں نے یہی باتیں کی. آج وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سینئر پولیٹیشین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ کو ان کی سیاست سے اختلاف ہوتا ہے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے پاس اور لوگ نہیں تھے. نہیں پی ٹی بات دیکھیں, یا ہم نے فیصلہ کرنا نا, ہمارے کینڈیڈیٹ, ہم اگر آپ سے یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس مریم نواز کے علاوہ آپشن نہیں تھا, کی پارٹی تھی نا بھائی, 250-300 ممبران فارم 47 پہ آئے ہوئے تھے, ان میں سے کسی بھی فارم 47 والے کو کر سکتے تھے. اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بازو ایسے, محمود اچکزئی بازو ایسے کر کے اور اسٹیبلشمنٹ کو تڑیاں لگا, پہلی دفعہ کیا کرتا رہا ہے, اور آپ پی ٹی آئی پھر اس کو لے آتی ہے کہ یہ ہمارے صدارتی کینڈیڈیٹ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں نا, میری ایک بات بتائیں, چلے ان کی باتیں اگر غلط ہیں تو آپ ان کو ٹرائل کریں نا. اگر ان کی بات دیکھیں, محمود خان اچکزئی اس تقریر کے بعد پبلک کے اندر کتنے پاپولر ہوئے, کیوں ہوئے, وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی باتوں نے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا. وہ کوئی بندوق لے کے تو نہیں آگے نا, انہوں نے دیکھیں ایک پولیٹیشین کے پاس کیا ہے, زبان ہے اور الفاظ ہیں. وہ کوئی گن لے کے نہیں آتا کہ بھائی تم میری بات مانو اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا ایک نظریہ, اپنا ایک سوچ بتائی, اور وہ سوچ میں بارہا کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی پہ سب سے زیادہ تنقید جو میں نے دیکھا وہ ہوتی ہے اخلاقیات کی وجہ سے, کہ یار یہ بہت کچھ کر جاتے ہیں, بہت کچھ بول جاتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں خواتین, نہ دیکھتے ہیں, بس شروع ہو جاتے ہیں, مارتے بھی ہیں, اسٹوڈیو میں بھی یہ مکھے مارتے ہیں. وہ مروت صاحب اسمبلی میں سگریٹ پیتے ہیں, اس کا کیس تو انہوں نے اسپیکر کے اوپر کیا نا, بات کی ہے نا, جواب دینا اسپیکر. اور وہ دیکھیں میں نے آپ کو پھر کہا
کہ ایک چیز ہے پروپیگیٹ کرنا اور ایک چیز ہے ریالٹی. نہیں وہ تمباکو نوشی کا وہ جھوٹ ہے. میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں نا, تو انہوں نے تو اسپیکر کو اس کے اوپر کیا کہا ہے نا, اسپیکر جواب دینا کہ آپ نے مجھ پر کیوں اس طرح کی بات کی. انہوں نے دیکھیں, اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں, چلیں بینگ اے ڈبل ایڈوکیٹ, ایاز صادق پہ کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کا نام لیتے کہ جی انہوں نے سگریٹ پی ہے. انہوں نے کہا ایک اور معزز ممبر, ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ مروت صاحب سے ڈرتے تھے, وہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی تھے, لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ غیر قانونی طریقے سے بنے ہوئے تھے. جب آپ غیر قانونی طریقے سے کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, آپ کے اندر وہ کریج نہیں آ سکتی. آپ کو جتنے مرضی طاقت کے انجیکشن ٹھوک دیں, آپ سپرمین نہیں بن سکتے. اچھا, جعلی سپرمین ہے یہ. چلے آخر میں پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جائیں گے. عمران خان کا فیوچر کیا ہے؟ عمران خان ہی پاکستان کا فیوچر ہے. اچھا, نہ رہی پی ٹی آئی, نہ رہا بیٹ, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ہی فیوچر ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. 9 فروری کا راگ الاپتے, 9 مئی کا راگ الاپتے آپ 8 فروری تک چلے گئے. 8 فروری کو عوام نے, عمران خان سیکیورٹی رسک نہیں ہے. اگر عوام اس کو سیکیورٹی رسک مانتی تو اس کے لیے ووٹ کرتی. یہ آپ کا ایک ورژن ہو سکتا ہے, اور آپ کا ورژن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا نا, آپ نے 9 مئی کا پورا ایک بیانیہ بنا کے 8 فروری کا ایک الیکشن مینیج کیا, لیکن 8 فروری کے اس مینیج شدہ الیکشن کو بھی عوام نے اپنے مینڈیٹ سے دفن کر دیا آپ کے بیانیے کو. جب صدر زرداری ہوں, دوسری بار صدر, اور پھر شیروں کا شکاری بھی وہ, ابھی نے جمہوریت بھی وہ, مفاہمت کا چیمپئن بھی وہ, سب کو لے کے چلنے والا بھی وہ, تو پھر یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی. میں تو آپ کو کہہ چکا نا, میرے دیکھیں نا, قدرتی ایک اللہ تعالیٰ بھی, کوئی رمضان کا مہینہ, میں بہت گناہ گار سا انسان ہوں. میرے منہ سے تو ایک ایسی لفظ نکل گیا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, 47 دن نکال جائے تو بڑی بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں, نہ میں جوتشی, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, لیکن میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ویژن ہوتا تو یہی جو تھے, کیئر ٹیکر سے پہلے بھی گورنمنٹ میں تھے اور کیئر ٹیکر میں بھی یہی گورنمنٹ تھی, تو اب تک پاکستانی عوام کے حالات تھوڑے بہتر ہو جاتے نا. مزید ابتر کیوں ہو رہے ہیں؟ ممکن ہے بہتر ہو, نئے نئے اعلانات ہو رہے ہیں, وائی فائی فری ہو جائے گا, نیٹ فری ہو جائے گا. وائی فائی سے آپ روٹی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, وائی فائی سے آپ دوائیاں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, وائی فائی سے آپ کی بیسک نیڈز, میڈیسنز, یہ ساری چیزیں یہ آپ کو وائی فائی سے مل جائیں گی. ممکن ہے یہ بھی بہتری ہو. میں یہی ول کا اظہار تو کیا انہوں نے. دیکھیے ول کا, اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بلاول نے بھی کہا تھا سر, یہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, تو یہ بات جب پرویز علائی چیف منسٹر تھے نا, یہ ان کا پلان تھا کہ وائی فائی کرنے کا, اگر آپ پچھلا ریکارڈ نکال لیں. اور ابھی تو کسی کاریگر نے شاید وہ جو مقبرہ ہے جہانگیر ہے, اس کے اوپر بھی مریم صاحبہ کی تختی لگا دی کہ اس کا افتتاح بھی انہوں نے کیا. تو دیکھیں, جعلی لوگ صرف جعلی کام کر سکتے ہیں, جعلی وہ دے سکتے ہیں. اب آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگا لیجئے کہ آٹے کا جو تھیلا بنایا اس پہ بھی نواز شریف صاحب کی تصویر. کیا قوم کے پیسوں سے, اگر وہ اتنے اپنے والد کے ساتھ محبت کرتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں پاکستان کا وہ نگہبان ہے, تو ماشاءاللہ ان کے پاس اپنا پیسہ تھا, اور اگر وہ اپنے آمدنی جو ان کی ڈکلیئرڈ آمدنی ہے, انڈکلیئرڈ, اس آمدنی کا صرف زکوٰۃ ادا کرتی نا, تو اتنے راشن کے بیگز وہ بنا سکتی تھی, اور وہ اپنے اس سے بناتی. نواز شریف صاحب کی تصویر کیا, ان کا پورا بایو ڈیٹا اس پہ چھاپ دیتی ہے. تصویر سے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ تصویر سے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے بے نظیر صاحبہ کی بھی تصویر کارڈ سے ہٹائی تھی آپ لوگوں نے. 3.5 سال تک انٹرنیشنل ایئرپورٹ نام سے بھی آپ کو مسئلہ تھا, اب آپ کو نواز شریف کی تصویر سے بھی مسئلہ ہے. اس سے آگے بڑھ جائے نا. 3.5 سال تک ہماری گورنمنٹ رہی, عمران خان کے نام پہ کوئی ایک منصوبہ ہوا؟ آپ کی اپنی سوچ ہے. نہیں سوچ, دیکھیں ٹیکس پیئر کے پیسے پہ آپ اپنی ذاتی پروجیکشن نہیں کر سکتے. آج اگر پاکستانی عوام پڑھی لکھی نوجوان قیادت یا پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں, تو ان اقدامات کی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے موروثی سیاست کو دفن کیا. عمران خان کی 3 بہنیں تھیں, کیا وہ ریزرو سیٹس پہ نہیں آ سکتی تھی؟ کیا وہ کسی بھی جگہ کھڑی ہوتی تو ان کو, جب ایسے لوگ جن کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور وہ عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر اسمبلی میں پہنچ گئے, تو عمران خان کی سگی بہنیں جو پوری اسٹرگل میں موجود تھیں, پوری اسٹرگل, یا تو نہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے ان کو اٹھا کے بنا دیا, ایسا نہیں ہے. کیا ان کے کسی ریلیٹو کو ٹکٹ دیا گیا, پارٹی عہدہ دیا گیا, کچھ دیا گیا؟ ایسا کچھ نہیں. ہم نے موروثی سیاست کے خلاف بات کی. اسی طرح ہم یہ روایت کی بھی بات کریں کہ بھائی پاکستان کے اندر ابھی کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں عمران خان کی تصویر کا اگر راشن کا بیگ بنتا یا آٹے کا تھیلا بنتا, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں سب سے پہلے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, اس لیے کہ ہماری تربیت ہی یہ نہیں ہے. جب 3.5 سال عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کسی ایک چیز کا افتتاح کرتے ہوئے عمران خان کا نام لگایا, کسی ایک چیز کا.
یہاں تو آپ نے بختاور صاحبہ کے نام پہ انسٹیٹیوٹس بنا دیے، آصفہ صاحبہ کے نام، ان کا بھائی پارٹی سے کیا واسطہ؟ خاتون اول ہیں اس وقت، کیسے زرداری صاحب یہ اسی طرح خاتون اول ہیں جس طرح وہ زرداری سے بھٹو بن گئی ہیں. اچھا دیکھیے یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی. مطلب آپ جو کریں وہ ٹھیک ہے؟ نہیں اچھا میں تو ایک ورژن دے رہا ہوں نا میرے بھائی. اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ساجد حسین کے ساتھ کل ساجد علی وڑائچ حسین ہو جائے، وہاں ممکن ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا اچھا وہ نہیں ہو سکتا. زرداری کے ساتھ بھٹو ہو جائے گا، وہ اس کو آپ سر تسلیم خم کریں گے، جی اشرافیہ نے کہہ دیا ہم حاضر ہیں. وہ تو ان کا سیاسی اپنا قبلہ ہے، سیاسی ان کا رہنما ہے، چیئرمین ہے، وہ اس کے نظریے کو خود کے پر لیبل لگا کے گھومتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہماری پالیٹکس یا ہماری گورنمنٹ ریفلیکٹ کس کو کرتی ہے؟ آپ کے معاشرے کو ریفلیکٹ کرتی ہے نا، یا یورپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو یہاں پر جو ریفلیکشن، آپ اگر جو چیز اپنے عوام کے اندر نہیں کر سکتے وہ خواص کے لیے کیسے؟ بس یہ آج ایک معافی مانگیں گے کہ یہ جو پہلے آپ لوگ مکہ مدینہ کا ایک انسیڈنٹس ہوا تھا، پھر آج آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر، پھر ایونٹ فیلڈ کے باہر، مطلب یہ دنیا باہر ہے، ہمارا گھر کا مسئلہ ہے. ہم پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، پوری دنیا میں پہلے ہی ہم گرین پاسپورٹ کو عزت نہ دلوا سکے. آج جو آپ اقدام کر رہے ہیں جس میں فوج مخالف نعرے، اگر فوج دیکھیں، میں آپ کے پروگراموں میں بارہا کہہ چکا ہوں. کون لوگ ہیں یہ؟ میری سن لیں، آپ کے لوگ ہیں نا ہمارے. دیکھیں پھر وہی بات ہے، آپ کہیں یہ ہمارے نہیں. اچھا میں نے آپ کو بھی کہا، اس پہ تو آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ ایک خاتون 9 مئی کو پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے جلاؤ گراؤ کرتی تھی، اور آج وہ ویمنز کی ریزرو سیٹ پہ مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں. نہیں، اگر نون نے ایسا کیا ہے، میں اس پہ ریسرچ کروں گا. اگر نون نے ایسا کیا ہے، میں یہ بول رہا ہوں، ابھی سن لیں، یہ دیکھنے والے بھی سن لیں، اگر نون نے ایسا کیا ہے تو بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں the point is this کہ ہم نے میں نے آپ کو کہا میں پیڑ نہیں ہوں ان کا. نہیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں تو میرا کام ہے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے کیمرے کی نظر سے عوام تک پہنچا دینا. عوام اس سے اتفاق کرے گی تو آپ کو اس کی ویورشپ میں آ جائے گا. وہ خاتون جیل میں ہونی چاہیے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بھی مذمت کرتا ہوں، وہ خاتون جیل میں ہونی چاہیے. وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے 9 مئی کے انسیڈنٹس میں پی ٹی آئی کو بدنام کر رہی تھی، اور آج وہ مسلم لیگ نون کی ریزرو سیٹ پہ ایم پی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے یہ تضاد ہے، اور یہ آپ لوگ کرتے ہیں. تضاد نہیں ہے، یہ اس موقف کی حمایت ہے جو میں نے ایک پروگرام میں آپ کو الیکشن سے چند دن پہلے کہا تھا، کہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون از the master mind of 9th میں. اور وقت یہ ثابت کرے گا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. یہ کلپ بھی سنبھال کے رکھیے گا. وقت یہ ثابت کرے گا کہ مسلم لیگ نون از دا بینیفیشری. سب سے زیادہ فائدہ 9 مئی کا مسلم لیگ نون نے اٹھایا، اور اس کی سب سے زیادہ بینیفیشری بینظیر صاحبہ کے بعد آصف علی زرداری ہوئے. تو ان کے اوپر کوشچن نہیں اٹھے. آپ نے یہ کیا، اگر ان پہ کوشچنز نہیں اٹھے اور جن لوگوں نے ساجد بھائی دیکھیں نا، آپ ہمارے اوپر تو کوشچن اٹھتا ہے تو آپ اس کے اوپر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ آپ تو اینٹی اسٹیٹ ہیں. نہیں، مجھے اب جواب اگر کچھ لوگ، یہ جو آئی ایم ایف کے باہر ہوا، جو فوج مخالف نعرے پاکستان کو چھوڑے باہر لگ رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ زیادتی نہیں ہے ملک کے ساتھ. 1 پوائنٹ فوج پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، میری بات تو سن لیجیے نا. آپ مجھ سے اگر سوال کرتے ہیں تو جواب ہی لیجیے. فوج کے بغیر پاکستان کا سروائیول نہیں ہے. اس خطے کی اگر آپ پوری جغرافیائی حیثیت دیکھ لیں تو واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایک مضبوط فوج ہے. اور جس طرح سے ہم چاروں طرف سے اپنے سراؤنڈنگز میں اپنے پڑوسی ملکوں کی دہشت گردی کو سے سروائیو کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف فوج ہے. اگر فوج نہ ہوتی تو ملک کا سروائیول ممکن نہیں. یہ تو کلیئر کٹ ہے نا. وہ نوجوان جو سرحدوں پہ دن رات یا سیاچین کی بارڈرز کے اوپر کھڑے ہوئے، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن اگر ادارے کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہیں تو ان کا احتساب ضروری ہے. جو چند افراد پورے ادارے کو بدنام کریں، اگر آپ کے ادارے کے اندر بھی 1-2 لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ادارے کی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں، تو مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ادارے کی ساکھ بحال کریں. چلیں، اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.